अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। यौम पाकिस्तान आज मुल्क भर में मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और हमारी पॉलिसियां 23 मार्च यौम जमहूरिया से यौम पाकिस्तान तक का सफ़र, यौम पाकिस्तान और हमारी कौमी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, और ख़ास तौर पे यौम आज़ादी का तकाज़ा, पाकिस्तान की तरजीहात का तयन, क्या हम कायद के विजन के मुताबिक पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमात और अपने कंट्रीब्यूशन दे सके हैं या नहीं, कहाँ पाकिस्तान लैग कर रहा है, कहाँ हमारी पॉलिसियाँ जो हैं वो मैटर कर रही हैं, और क्यों हम इंटरनेशनली अगर हम देखें इंटरनेशनल अरीना में पाकिस्तान पीछे क्यों चला गया। ये वो चीज़ें हैं जो आज के दिन की मुनासबत से हमें अज़्म नो करना होगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की और पाकिस्तान की इकॉनमी की, तो पाकिस्तान इकॉनमी के हवाले से माली तौर पे मसाइल से दो चार है। इसमें सी पैक गेम चेंजर मनसूबा है, लेकिन उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं, ग्वादर पोर्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, और सबसे ज़्यादा बिलो इकॉनमी, और ये वो इकॉनमी है जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, लेकिन इस पे बात क्यों नहीं होती, और हम समुद्री वसाइल को क्यों सामने नहीं लाते, और इस तरफ हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारा जो बिज़नेस तबका है वो क्यों फोकस नहीं कर रहा, हुकूमत की क्या पॉलिसियाँ हैं ब्लू इकॉनमी को लेकर। और अगर हम 2020 की बात करें तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा था कि ये ब्लू इकॉनमी का साल होगा, लेकिन कोरोना की वजह से ये साल मुतासिर हुआ। क्या मौजूदा हुकूमत इस पे फोकस कर रही है, और इस ब्लू इकॉनमी को, जो 2020 को ब्लू इकॉनमी कहा गया था, ये साल है ब्लू इकॉनमी का, तो क्या ये तरजीहात अब भी सेट हैं, और इन तरजीहात पे कोई प्रैक्टिकली काम हो रहा है या नहीं। और दुनिया की 90% तजारत जो है वो पानी के ज़रिए होती है। हम इस पानी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कर सकेंगे या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है अगर हम समुद्री वसाइल की बात करें। क्या हम अपने समंदर का, और अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को कुदरती तौर पे इतनी खूबसूरत जगह लोकेशन दी है, क्या इसका हम फ़ायदा उठा रहे हैं। और पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी की राह में हाल रुकावटें क्या हैं, ये जानेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत ही ख़ास है। एक तो यौम पाकिस्तान है, और दूसरा चूँकि पाकिस्तान को इस वक्त माली मुश्किलात का जो चैलेंज है, उस चैलेंज से नबरदस्मा होने के लिए ज़रूरी है कि बिलो इकॉनमी को पर फोकस किया जाए, और ये वो एरिया है जिसको अभी तक किसी ने छेड़ा भी नहीं, इस पर फोकस नहीं किया। इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वीसी मिनहाज यूनिवर्सिटी सितारा इम्तियाज़, फार्मर डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी टू पीएम पाकिस्तान साहब, और किताब ब्लू इकॉनमी के मुसन्निफ़ जनाब कमोडोर रिटायर्ड डॉक्टर SM शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आज के दिन की निस्बत से, और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के मौजूदा हालात की तरफ भी आएंगे। यौम पाकिस्तान जो अज़्म है, जो करारदाद पास हुई, जिस करारदाद की वजह से आज हमें ये आज़ाद वतन मिला, क्या समझते हैं। एक तो वो जज्बा बिल्कुल हमारे अंदर है, हमारी कौम में, लेकिन एक कौम बनने के लिए या उन चीज़ों पे अमल करने के लिए आपको लगता है कि बहुत सारी गलतियाँ कोताहियाँ हमें हुई, और ये दिन ही ये है कि हम नया अज़्म करें, नया अहद करें, और अपने आप को फोकस करें, और अगला जो हमारा टारगेट है उस टारगेट को अचीव कर सकें। पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ। आज माशाल्लाह शहर शहर, गली गली, कूचे कूचे, करिया करिया, जिस जोश व जज्बे के साथ आज का दिन मनाया जा रहा है, ये ज़िंदा कौम की निशानी है। ज़िंदा कौमें ही अपने दिन इस तरह जोश और वल्वले के साथ मनाती हैं। एक्चुअली दिसंबर 38 में जब पटना में ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का एक इजलास हुआ, बिल्कुल। उस पर बहुत सारी करारदादें पेश की गईं, उस पर बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गईं, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियाँ तयन की गईं। उसके 15 महीने के बाद फिर अगला इजलास जो है वो मिंटो पार्क लाहौर में हुआ 23 मार्च 1940 को। फजल हक साहब ने वो करारदाद पाकिस्तान पेश की, जो शुरू में इसको करारदाद लाहौर कहा गया, बाद में करारदाद पाकिस्तान कहा गया। सही। उस दिन ये फैसला हो गया था कि अब पाकिस्तान बन के रहेगा। और जब पाकिस्तान बना, फिर इतने सालों में हमने क्या खोया क्या पाया। मेरे ख्याल आज तजदीद अहद का दिन है। आज हमें ये फ़ैसला करना है कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया
اور کیا دینا ہے. ہمیں یہ نہیں توقع کرنی چاہیے کہ ہم نے پاکستان سے کیا لینا ہے. صحیح. وہ جو جذبہ ہے وہ زندہ رہنا چاہیے. آج ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا کیا. کیا جس مقصد کے لیے پاکستان بنایا تھا وہ ہم نے اچیو کر لیا یا نہیں. اگر نہیں کیا تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کوتاہیاں کہاں ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمام مسائل کا حل کیا ہے پاکستان میں, تو صرف اور صرف ایجوکیشن ہے. آپ نے نام سنا ہے پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری کا. بالکل. ماشاءاللہ ان کا جو ویژن ہے وہ تعلیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک. اگر تربیت نہ کی گئی اس قوم کی تو تعلیم اور وہ ڈگریاں ہاتھ میں لیے مارے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. غلطی کہاں ہوئی؟ آپ کہہ رہے ہیں تجدید عہد وفا کا دن ہے یہ, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. ہمارے قائد جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ نوجوان پاکستان کا سرمایہ ہے, اور کسی بھی ملک کا یہ نوجوان ہی سرمایہ ہوتے ہیں. 64% ہیں کل آبادی کا نوجوان ہے, لیکن آج کا نوجوان پاکستان کے نظریات کا محافظ بھی ہے. لیکن تربیت والی جو بات آپ کر رہے ہیں, ایجوکیشن بالکل ضروری ہے. تربیت میں ہم کہاں لیگ کر رہے ہیں, کیوں پرابلم ہو رہی ہے؟ آج ہم تھوڑا سا ڈیجیٹل کی طرف چلے گئے, ہم اپنی ویلیوز کو تھوڑا سا بھولتے جا رہے ہیں, اور یہی وہ وجہ ہے کہ وہ جو ایک وطن سے, مٹی سے جو ایک رشتہ ہوتا ہے, شاید اس کو ہم تھوڑا سا فار گرانٹیڈ لے رہے ہیں. تو یہ کس طرح ہم یہ جو نئی جنریشن ہے, نئی نسل ہے, اس کو ہم کس طرح موٹیویٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح اس کو فوکس کر سکتے ہیں کہ آپ نے نظریات کو بھولنا نہیں ہے, ان نظریات پہ چلنا ہے, اور پاکستان جن مقاصد کے لیے بنا تھا ان کو اچیو کرنا ہے؟ اگر میں پاکستان کی تمام جو تاریخ ہے یا ہسٹری ہے اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں. 70s سے پہلے کا جو دور تھا وہ بڑا اچھا دور تھا. ویلیو سسٹم تھی, فیملی ویلیوز تھیں, ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا تھا. اگر کوئی شخص کرپٹ آپ کو نظر آتا تھا تو لوگ اس کو کہتے تھے یہ برا شخص ہے, لوگ انگلی اٹھاتے تھے اس کی طرف, اس گلی محلے سے گزرنا چھوڑ دیتے تھے, لوگ اس کا سوشل بائیکاٹ کرتے تھے. پھر 70s کے بعد کا ایک دور شروع ہوا جو 2000 تک جاری رہا. اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت پروان چڑھے وہ لوگ جو کرپٹ تھے, اور اب ایسا بھی ایک دور ہم نے پاکستان میں دیکھا کہ جو کرپٹ لوگ تھے وہ زیادہ ویلیویبل ہو گئے. جو شریف آدمی تھا لوگ کہتے تھے یہ بیوقوف ہے, اور اس کو ایک خاص نظر سے دیکھنا شروع کیا. بالکل ریورس ہو گیا سارا سسٹم. بٹ پچھلے جو 10-15 سال یا 20 سال گزرے ہیں, اس میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں جب نئی جنریشن سامنے آئی ہے, جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور آیا ہے, جب ساری چیزیں کھل کے سامنے آئی, گلوبل ولیج کے طور پہ دنیا سامنے آئی ہے. آج کا جو نوجوان ہے وہ بہت ویری ویل اویئر ہے. آج اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ کون سے ہیں, اور پاکستان کی خدمت کرنے والے لوگ کون سے ہیں. ایک نئے جوش و جذبے کے ساتھ ایک قوم دوبارہ ابھر رہی ہے, اور وہ دن دور نہیں جب ہم دنیا میں اپنا مقام حاصل کریں گے. انشاءاللہ بالکل حاصل کریں گے, اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ نوجوانوں کو پڑھنا پڑے گا, ایجوکیشن بہت ضروری ہے, اور اپنے ٹارگٹ کو, اپنے ویژن کو ٹارگٹ کرنا ہوگا, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر ہم پاکستان کی بات کریں, لیڈرشپ کی بات کریں, لیڈرشپ کا فقدان ہے ہمارے یہاں. آپ جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم کے ساتھ پوری ایک زبردست ایک ٹیئر تھی لیڈرشپ کی. اس کے بعد ہم نے دیکھا 70s تک اچھے ہمارے پاس لوگ آئے. اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ ایک تو ہم اخلاقی کرپشن جو ہے, مالی کرپشن تو ہماری ہے ہی, ہم اخلاقی طور پہ بھی کرپٹ ہو گئے. تو ہم قوم بننے کے لیے اخلاقیات کا ہونا بڑا ضروری ہے, جس پہ طاہر القادری صاحب بھی کہتے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی اس پہ بڑا انہوں نے بارہا اس بات پہ فوکس کیا کہ آپ کو اخلاقی طور پہ کم از کم کرپٹ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ایک متھ تو نہیں کہہ سکتے, حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں یہ بڑا مسئلہ ہے. ہم اخلاقیات کو سمجھ ہی نہیں رہے, حالانکہ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اخلاق سب سے پہلے ہے, اس کے بعد آپ کی دوسری چیزیں. تو اخلاقی طور پہ بھی ہم بہت زیادہ کرپشن کی طرف انوالو ہو گئے, کرپٹ ہو گئے. تو اس کی کیا وجہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں ہمارا معاشرہ اس طرف چل پڑا؟ اس کی بیسک وجہ یہ ہے جو میں نے آپ بتائی کہ جو تعلیم کا فقدان, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا فقدان. ابھی منہاج القرآن کے ایک یونیورسٹی ہے, 40 ان کے کالجز ہیں, 615 کے سکولز ہیں. ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جو ڈپٹی چیئرمین بورڈ آف گورنرز ہیں, وہ ان کا مقصد ہی صرف, ان کا ویژن ہی یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کی جائے, مستقبل کے لیڈر تیار سکولوں میں کیے جائیں, کالجز میں کیے جائیں, یونیورسٹیز میں کیے جائیں. جب یہ لوگ پڑھ لکھ کے چیزوں کو سمجھ کے کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ سامنے آئیں گے, پھر وہ لا کے ایک ایجوکیشن ریولوشن لے کے آئیں گے. پھر پاکستان معاشی طور پہ بھی ترقی کرے گا, معاشرتی طور پہ بھی ترقی کرے گا, سماجی ویلیوز بھی آپ کے سامنے آئیں گی.
لیکن اگر ان کی تربیت نہ کی نوجوانوں کی تو ان کو پھر تو شتر بے مہار کی طرح، جس طرح آج آپ کو پولیٹیشنز نظر آ رہے ہیں، کچھ بیوروکریٹ نظر آ رہے ہیں، صحیح، پھر یہ پاکستان ایسے ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. تو لیکن توجہ تربیت پہ. توجہ بہت ضروری ہے، اور تربیت کی اگر ہم بات کریں تو تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے جو اسکول سسٹم ہے اور آپ کی جو فیملی ویلیوز ہیں ان کو آپ برقرار رکھیں. جو ارلی 70s میں ہمیں دیکھنے کو ملتی تھی، وہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اخلاقی بے روی کا شکار ہو رہا ہے. ضروری ہے کہ آپ اچھی ایجوکیشن دیں بچوں کو، لیکن تربیت اور اخلاقی تربیت بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کی بات کریں، ایک بیانیہ چل پڑا ہے، اور پاکستان مخالف بیان دے کر ہم زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ سوچ کسی بھی معاشرے میں نہیں ہونی چاہیے، یا کسی بھی محب وطن شہری کی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم بدقسمتی سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل یہ چیزیں ہیں، اور پاکستان مخالف بیانیہ دینے سے وہ اپنے آپ کو یعنی خبروں میں تو لے آتے ہیں، لیکن پاکستان کا نقصان ہوتا ہے، انٹرنیشنلی ہمارا امیج خراب ہوتا ہے. یہ سوچ کیوں جنم دے رہی ہے؟ یہ آنرشپ نہیں ہے. پاکستان میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ پاکستان کو وہ آنرشپ نہیں دے سکے جس کی ضرورت تھی. وہ سیلف سینٹرڈ کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی بات کرتے ہیں. وہ ایک ہی دن میں امیر ہونا چاہتے ہیں. صحیح. اس کی کاسٹ چاہے کچھ بھی ہو، اس کو وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ ان کی بات چیت سے یا ان کے عمل سے پاکستان کو کچھ نقصان پہنچے گا. وہ اپنی ذات کے فائدے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے؟ اگر میں آپ سے یہ بات پوچھوں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ابھی ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کو، کیا وہ 3 ترجیحات آپ کی نظر میں ہیں؟ جس طرح آپ نے ایجوکیشن بتائی، ایک پوائنٹ ہو گیا، وہ ایسے کیا 3 پوائنٹ ہو سکتے ہیں جن کو ہمیں فوکس کر لیں تو کم از کم ہم ان چیزوں سے نکل آئیں، ان بحران سے نکل آئیں؟ تعلیم و تربیت کے بعد میں یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کا آج کا نوجوان ہے اس کو آزادی کی قیمت نہیں پتا، جو ہم نے پاکستان بنتے ہوئے قیمت ادا کی تھی. آپ یقین کیجئے آج بھی اگر آپ دیکھیں انڈیا میں جو بسنے والے مسلمان ہیں ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. آج بھی آپ پیلسٹائن میں جا کے دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. کشمیر میں دیکھیں تو مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے ٹوٹل 196 کنٹریز ہیں ورلڈ میں، اس میں سے 54 کنٹریز ایسی ہیں جو مسلمان رہ رہے ہیں. وہ سب کے سب مسلمانوں کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں. اس وقت دنیا میں 23 کنفلکٹس چل رہے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، ڈفرینٹ کنٹریز میں. ان میں سے 23 ایسے ہیں جن میں مسلمان ملک انوالو ہیں. ہر طرف ان کو مار پڑ رہی ہے. انہوں نے اپنی تاریخ بھلا دی ہے. ہمیں واپس اپنی تاریخ یاد کرنا ہوگا، واپس آنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتاب بھی لکھی بلو اکانومی کے حوالے سے. پاکستان چونکہ مالی طور پہ مشکلات کا شکار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم وزیر اعظم صاحب کہہ چکے ہیں کہ تمام اشاریے جو ہیں وہ بڑے مثبت آ رہے ہیں، لیکن مثبت اپنی جگہ. ہم نئے وینیوز کو کریٹ نہیں کر رہے، ہم بزنس کی طرف نہیں جا رہے، ہمارا بزنس سیکٹرز میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. اور دوسرا، سمندر ہمارے پاس قدرتی طور پہ موجود ہے، اس سے ہم فائدہ کیوں نہیں اٹھا سکے؟ اس پہ آپ نے لکھا بھی ہے. تو اب کس طرح کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہماری بلو اکانومی ہے یہ کہاں کھڑی ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ بلو اکانومی ہے کیا. بالکل. وہ اکانومی جو اوشن سے، جو سمندر سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس کو بلو اکانومی کہتے ہیں. اس کے مختلف سیگمنٹس ہیں. وہ خزانے جو سمندر کی تہہ میں پڑے ہیں، جو سمندر کی سرفیس پہ آپ کو نظر آتے ہیں، کوسٹل ایریا میں نظر آتے ہیں، چاہے وہ شپ بریکنگ ہو، شپ میکنگ ہو، شپس ٹریولنگ کرتے ہیں. جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے وہ 98% پاکستان کے سمندر کے ذریعے ہوتے ہیں. وہ کارگو شپس ہوں، وہ پیسنجر لائنر ہوں، وہ آئل ٹینکرز ہوں، وہ گیس کی دریافت ہو، وہ آئل نکالنا ہو سمندر سے. ان تمام چیزوں کا احاطہ کریں تو اس کو بلو اکانومی کہتے ہیں. اس سے ہمارے پاس جو اس وقت ٹوٹل ایریا ہے سمندر میں وہ 290,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے، وچ از بگر دین دی انٹائر پنجاب اینڈ KPK. ان دونوں کا ایریا بھی کمبائن کریں اس سے بھی بڑا ہے ہمارا. بٹ اٹ از اے ویری انفارچونیٹ کہ ہم ایک میری ٹائم نیشن ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا بینیفٹ اکرو کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ہے. ذرا پنجاب اور اگر KP کو ملائیں تو 70-75% پاکستان. میں ایک اور بھی آپ کو بڑی اچھی آج ایک چیز بتاؤں. بولے ہم نے بچپن سے سنتے ہیں نا کہ 30% جو ہے وہ لینڈ ہے، 70% جو ہے وہ واٹر ہے. صحیح. تو میری ڈیفینیشن تھوڑی ڈفرینٹ ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ 30% ریسورسز ورسز 70% ریسورسز ہے. جو 30% ریسورسز آن لینڈ ہیں ان کو 7.6 بلین انڈیویجولز کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں ان ریسورسز کو. جو سمندر میں ہمارے ریسورسز پڑے ہوئے ہیں 70% ان ٹیپڈ ہیں.
اور خاص طور پہ جو ہمارا نارتھ عربین سی ہے اس کو تو کبھی ہم نے ایکسپلور ہی نہیں سر کیا. اب وقت کوئی شک نہیں، آپ نے جو ٹرمنالوجی دی وہ 70 ورسز 30 کی، لیکن 70% دیکھیں جہاں وسائل زیادہ ہوتے ہیں تو ہم فوکس اس طرف جاتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں جی کراچی جو ہے وہ چونکہ پورٹ لگتا ہے تو لوگ کراچی کی طرف آتے ہیں، تو 70% کی طرف ہمارا فوکس کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک ٹرم ہم یوز کرتے ہیں سی بلائنڈنس. صحیح. پاکستان میں جتنی بھی پالیسیز آج تک بنائی گئی ہیں جن پہ عمل درآمد کیا گئی ساری کی ساری لینڈ اورینٹڈ پالیسی ہیں. ہم بند آنکھ سے سمندر کی طرف دیکھتے ہیں. ہمیں اویئرنیس ہی نہیں ہے. میرے خیال سب سے جو امپارٹنٹ چیز ہے فار اینڈ فارموسٹ وہ یہ ہے کہ ہمیں ایک کمپین چلانے کی ضرورت ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کے چینل کو کہ کم از کم آپ نے بلو اکانومی پہ پروگرام تو کیا ہے. اس سے ایک اویئرنیس جنریٹ ہوگی. تو اویئرنیس 3 جگہوں پہ چاہیے ہمیں. سب سے پہلے تو جو ہمارے اکیڈمی ہیں ان کو اویئرنیس جنریٹ کرنے کی ضرورت ہے. یونیورسٹیز میں ریسرچ پیپر لکھنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے. نمبر 2 جو میڈیا کا ان کا بھی ایک رول ہے وہ سامنے آئیں اور بلو اکانومی اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹاپکس ہیں ان پہ ڈیبیٹ کرائیں. اس پہ نیشنل ڈیبیٹ کروانے کی ضرورت ہے. اور 3rd جو پالیسی میکرز ہیں اٹس ویری انفارچونیٹ. میں آپ کو بتاؤں میں ایک دفعہ ایک لیکچر دے رہا تھا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اچانک پوچھا کہ بتائیں گوادر پورٹ کہاں پہ ہے. تو جرنلی جو لوگوں نے سب نے جواب دیا انہوں نے کہا جی کراچی میں ہے گوادر پورٹ. تو میں نے کہا کراچی میں کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی سمندر تو صرف کراچی کے ساتھ لگتا ہے تو وہیں کہیں ہوگی یہ پورٹ. یہ ہماری سچویشن ہے آج کے نوجوانوں کی. ان کو گوادر پورٹ کا نہیں پتا تو سمندر سے کیا خزانہ. سر ایک چیز میں بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب ایجوکیشن ہوتی تھی تو جغرافیہ پڑھا جاتا تھا تو اب وہ یہ چیز ہی بھول گئے لوگوں کو. اب تو ہم گوگل میپ دیکھ کے جا رہے ہوتے ہیں کسی کی طرف جائیں دوسری گلی میں تیسری میں. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ دنیا کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں تو آپ کو میپ کا جاننا بہت ضروری ہے. اور آپ چونکہ فورسز میں آپ نے سرو کیا پاکستان کے لیے تو جو فورسز کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ زبانی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت ہم بیٹھے ہیں تو ہمارے مشرق میں فلانی جگہ ہے، مغرب میں یہ ہے، ہمارے انڈیا اس طرف ہے. یہ آج کا نوجوان جو ہے یہ ان چیزوں سے بالکل بلینک ہے. آپ یہاں بیٹھ کے آپ نہیں بتا سکتا آج کا بچہ آپ کو کہ پاکستان میں کراچی پاکستان کے کس حصے میں واقع ہے. تو یہ ایجوکیشن کتنی ضروری ہے. اس کے بعد جب آپ ہسٹری جاننا شروع ہوں گے اور ہسٹری کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو جغرافیہ کا نہیں پتا تو آپ ہسٹری بھی صحیح طرح اس کو اس پہ آپ سے مزید بات کریں گے کہ کیا ہمارے جو آج کے نوجوان ہیں وہ کیوں جغرافیائی لحاظ سے جس طرح انہوں نے پوچھا کہ گوادر کہاں ہے تو وہ نہیں بتا سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گلوبلی اور جغرافی کے لحاظ سے بہت کمزور ہیں. ہسٹری ہم نہیں پڑھ رہے اور اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا. اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.